अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। तो आज हम पढ़ेंगे वासिफ़ अली वासिफ़ साहब की बुक दिल दरिया समुंदर। वासिफ़ साहब की वैसे तो सारी बुक्स ही बहुत अच्छी हैं, क्योंकि वासिफ़ साहब ने जितनी भी बुक्स लिखी हैं उनको पढ़ने से, उनको सुनने से हमें यूँ लगता है कि ये हमारा ही किरदार है, हम ही हैं इस किरदार में जिस किरदार की बात हो रही है। अगर आप वासिफ़ साहब की या किसी भी दूसरे राइटर की बुक सुनना चाहते हैं या कोई टॉपिक सुनना चाहते हैं तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में लाजमी बताया करें और मेरे यूट्यूब चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें, ताकि मैं जब भी कोई वीडियो अपलोड करूं तो आप लोगों को फ़ौरन से नोटिफिकेशन शो हो जाए। और ये आप लोगों की तरफ से हमारे लिए एक हौसला अफजाई भी होती है, और फिर मेरे दिल में भी शौक़ पैदा होता है कि मैं आप लोगों के साथ अच्छे से अच्छे नए से नए टॉपिक्स और अच्छी से अच्छी बुक्स आप लोगों के साथ शेयर करूँ, जिससे आप लोगों को नॉलेज भी मिले, शऊर भी मिले और बहुत से बेनिफिशियल ऐसी आप लोगों को टिप्स बताई जाएँ जिनको आप लोग अप्लाई करें तो आप लोग अपनी लाइफ को अच्छे से गुजार सकें और अपनी ख़ामियों को अपने अंदर से निकाल सकें। तो आज का टॉपिक भी बहुत इंटरेस्टिंग है। आज का टॉपिक है हमारा तकदीर बदल जाए तो। इसमें हम ये जानेंगे कि तकदीर, तकदीर, नसीब, किस्मत, मुक़द्दर, इन सब में फ़र्क क्या है और हम अपनी तकदीर को कैसे बदल सकते हैं, कैसे हम अपनी ज़िंदगी को बेहतर बना सकते हैं। हमारी बहुत सी ऐसी चीज़ें होती हैं जिन पे हमारा अपना इख्तियार भी होता है, लेकिन हम उनको इग्नोर कर देते हैं, उनको ठीक नहीं कर पाते। तो इसमें आपको पता चलेगा, आप इससे ये सीख सकेंगे कि कैसे आप लोग अपनी लाइफ को बेहतर कर सकते हैं, किन बातों पे अमल करते हुए, किन चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए आप लोग अपनी लाइफ को बेहतर बना सकते हैं। तो चलिए टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तकदीर को अगर वो फितरत कह दिया जाए जिसमें इंसान पैदा होता है, तो तकदीर का बदल जाना एक नामुमकिन सी बात है। पहाड़ का अपनी जगह से टल जाना मुमकिन है, लेकिन फितरत का बदल जाना नामुमकिन है। शेर भूख से मर जाएगा लेकिन घास नहीं खाएगा, क्योंकि शेर की फितरत में ऐसे नहीं। शेर का मुकद्दर गोश्त है, शेर की तकदीर इसके मिजाज की शक्ल में इसके साथ है। शाहीन को शायद मालूम ही ना हो कि फ़ितरत ने इसकी फ़ितरत में बुलंद निगाही और बुलंद परवाज़ी इस तरह शामिल कर दी है कि इसे परिंदों की दुनिया का बादशाह कहा जाता है। इसके बरक्स फ़ितरत ने करगस को बुलंद परवाज़ी तो दी, लेकिन पस्त निगाही का ये आलम है कि गिद्ध की खुराक ही मुर्दार है। परजा गिद्ध या राजा गिद्ध मुर्दार के बग़ैर ज़िंदा नहीं रह सकता। मुर्दार खोरी इसकी तकदीर है, इसका मुकद्दर है। गिद्ध की आँख मुर्दार इज्साम के अलावा कुछ और देखने से कासिर है। कायनात की हर शय को अपने अपने मुकद्दर के लिए मुकर्रर कर दिया गया है। किसी शय को अपने मिदार और अपने हिसार से बाहर निकलना दुश्वार है। अजसाम और अफराद अपने मजाज से निकल कर अपने आप को कायम नहीं रख सकते। हर जी जान और बेजान शय का अपनी तकदीर में पाबंद रहने का अमल ही इस कायनात की इस्तकामत और इसके हुस्न का राज है। अगर हवाएं चलने से इनकार कर दें तो निज़ाम हस्ती ख़त्म हो जाए, सूरज तपश से बाहर निकल जाए तो कायनात दरहम बरहम हो जाए। हर शय अपने मुकद्दर में रहन रखी जा चुकी है। इंसान को अक्सर ये बात नागवार लगती है कि इसके लिए एक तकदीर भी मुकर्रर कर दी गई है। पाबंदी और जबर इंसान को कभी पसंद नहीं रहा, इसे आज़ादी और आज़ाद ख्याली से मोहब्बत है। अगर इंसान से ये कह दिया जाए कि पस्तियों में रहकर बुलंदियों की तमन्ना करना ही इसका मुकद्दर है, तो शायद ये बात इतनी वाज़ेह ना हो। पाबंदियों में आज़ादियों की तमन्ना इंसान की सरिश्त में तो है, लेकिन वो आज़ादी की ख्वाहिश को मुकद्दर की मजबूरी मानने पर तैयार नहीं। बहिश्त में इंसान को हर तरह से आज़ादी थी, खुशी थी, मेहनत के बग़ैर खुराक मैसर थी। क्या नहीं था? सिर्फ़ एक पाबंदी थी कि इस दरख्त के करीब नहीं जाना। इंसान ने अपना बहिश्त कुर्बान करके ये पाबंदी आकर तोड़ ही दी। इंसान आज़ादी चाहता है, मुकद्दर से भी आज़ादी। कोई शख्स पैदा नहीं होता जब तक इसके हमरा इसका मुकद्दर न पैदा हो। अच्छा बुरा मुकद्दर ज़रूर होता, इसमें ताज्जुब की कोई बात नहीं। इंसान के माँ बाप ही इसका मुकद्दर हैं। अब पैदा होने वाला बच्चा वालिदैन की सिफ़ात लेकर पैदा हुआ। इसे वो माहौल मिला, वो अकायद मिले, वो मिजाज मिला, वो मोहब्बत और शफ़क़त मिला। जो मिला सो मिला, नफ़रत मिली तो भी मुकद्दर मिला। बहरहाल पैदा होने वाले के साथ तकदीर मौजूद है। इस मुकद्दर से मफ़र नहीं। इंसान अपने वालिदैन की तासीर से नहीं बच सकता। वालिदैन की फ़ितरत हर तरह से औलाद पर असर अंदाज होती है। असर बढ़ते बढ़ते तकदीर बन जाता है। इंसान का अपना चेहरा इसकी तकदीर है।
عمل اور کردار کے اظہار سے پہلے انسان کا چہرہ اس کے لیے پسندیدگی اور ناپسندیدگی کے جذبات پیدا کر چکا ہوتا ہے۔ انسان کی تقدیر اس کے مزاج کی شکل میں اس کے اندر موجود رہتی ہے۔ یہ مزاج خواہش پیدا کرتا ہے، خواہش عمل پیدا کرتی ہے اور عمل ایک نتیجہ پیدا کرتا ہے۔ ہم نتیجہ کو مقدر کہہ لیں یا اس مزاج کو جس سے یہ نتیجہ نکلا، فرق نہیں پڑتا، مقدر بہرحال انسان کے ساتھ ہے۔ تقدیر کے مقابلے میں انسان نے تدبیر کا تصور رکھا ہوا ہے۔ تدبیر یا حسن تدبیر ہی دراصل تقدیر کی مہربانی ہے۔ ہماری تدبیریں تقدیر کی معاون ہیں، تقدیر کے مقابل نہیں آ سکتی۔ جب برے دن آتے ہیں تو انسان کی تدبیریں غلط ہو جاتی ہیں۔ ہمیں غلط یا صحیح مشورہ دینے والا دوست تقدیر کا قاصد ہوتا ہے۔ کیا تقدیر بدل سکتی ہے؟ اگر تقدیر بدل جائے تو بدلنے سے پہلے بھی تقدیر کا ہونا بے معنی سا ہے۔ تقدیر بدل جائے تو حاصل بھی ہے تقدیر۔ دراصل تقدیر نہیں بدلتی، جو بدل جائے وہ تقدیر نہیں۔ جب ہم کسی تکلیف میں ہوتے ہیں تو ہم سمجھ نہیں سکتے کہ تقدیر اب کیا ہے۔ اگر مقدر اچھا ہو تو کہیں نہ کہیں سے کوئی نگاہ مرد مومن کی نگاہ بن کر تکلیف دور کر دیتی ہے۔ نگاہ مرد مومن ہی تقدیر ہے، سب کے لیے نہیں ہے، جس کے لیے ہے اس کا مقدر۔ تقدیر پر بحث کرنا مناسب نہیں ہے۔ جبر و قدر کے مسائل بحث سے حل نہیں ہوتے۔ جو کچھ ہو گیا، جو گزر گیا، اسے تقدیر کہہ لیا جائے، اور جو ہونا ہے، آنے والا ہے، اسے امکان کہہ لیا جائے تو بات سمجھ میں آ سکتی ہے۔ آنے والا بدل سکتا ہے کیونکہ ابھی آیا نہیں، گزرا ہوا بدل نہیں سکتا کیونکہ وقت کا پہیہ واپس نہیں ہو سکتا۔ یہی تقدیر ہے کہ جو گیا وہ واپس نہیں آیا، اگر واپس آیا تو وہ تھا ہی نہیں، سب کچھ بدل گیا تھا۔ جب انسان کا شعور بیدار ہوتا ہے، وہ اس کائنات کے ہمہ رنگ نرنگیوں کا جائزہ لیتا ہے، وہ اپنے لیے کچھ پسند کرتا ہے، کچھ انتخاب کرتا ہے۔ بس یہی لمحہ انتخاب لمحہ تقدیر ہے۔ تقدیر ہمیں ہماری عاقبت کے سامنے لے جاتی ہے۔ یہ خوش نصیبی بھی ہے اور بد نصیبی بھی ہو سکتی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کو معلوم نہیں تھا کہ آگ کی تلاش ان کے لیے کون سا مقدر لانے والی ہے۔ ہم نہیں سمجھ سکتے تھے کہ ہمارا انتخاب ہمارے لیے کیا دشواریاں اور کیا آسانیاں لائے گا۔ ایک غلط فیصلہ زندگی کو بہشت سے نکال کر دوزخ میں ڈال دیتا ہے، اور اسی طرح ایک قدم خوش بختی کا قدم دوزخ سے نکال کر ہمیں بہشت میں پہنچا سکتا ہے۔ اس کائنات میں ایسا ہوتا ہی رہتا ہے۔ معمولی واقعات، بہت معمولی واقعات بڑے غیر معمولی نتائج کے ذمہ دار ہو سکتے ہیں۔ تقدیر صرف میرا عمل ہی نہیں، تقدیر میرے دوست کا عمل بھی ہے۔ دوست ناراض ہو جائے تو میری تقدیر بگڑ سکتی ہے، حالانکہ میری تقدیر کا ہی میں مالک ہوں۔ ہماری آدھی تقدیر ہمارے اعمال میں ہے اور آدھی ان کے اعمال میں ہے جو ہم سے وابستہ ہیں۔ انسان اپنی تقدیر آپ بنائے یا اسے بنی بنائی تقدیر مل جائے، فرق نہیں پڑتا۔ ہم ایک مقررہ مدت تک یہاں ہیں اور اس کے بعد ہمارا سفر ختم ہو جائے گا۔ اس کے بعد ہمارے فیصلے ہمارے اعمال یا ہمارے نتائج پر نہیں، بلکہ ہماری نیت پر ہوں گے۔ اچھی نیت ہی اچھا مقدر ہے۔ اس شخص کی تقدیر بگڑ جاتی ہے جس کی نیت میں فتور ہو۔ نیت کا برا انسان مقدر کا برا ہوتا ہے۔ تقدیر کا تعلق منشاء الہی سے ہے اور تدبیر کا تعلق میری منشا ہے۔ جو کچھ اللہ نے میرے لیے مقرر کر رکھا ہے وہ مجھے مل کر رہے گا۔ میری سعی، میری کوشش بغیر منشاء الہی کہ مجھے کچھ نہیں دے سکتی۔ میں تقدیر کے حصار سے نہیں نکل سکتا کیونکہ میں وجود سے باہر نہیں نکل سکتا۔ میں آسمانوں کی وسطوں میں نہیں رہ سکتا۔ میرا ٹھکانہ زمین ہے، یہی میرا مقدر ہے۔ میں گاڑی میں سوار ہونے سے پہلے کسی بھی ذریعہ سفر کا انتخاب کر سکتا ہوں۔ بڑے امکانات ہیں، سفر کے بڑے ذرائع ہیں، لیکن جب میں گاڑی میں سوار ہو جاتا ہوں تو یہ میرے مقدر ہے۔ میں اپنے لیے امکانات کے دسترخوان سے تقدیر کی ڈش منتخب کرتا ہوں۔ مجھے اپنے انتخاب پر گیلا نہیں، اس لیے میں تقدیر سے راضی ہوں۔ وہ انسان جو اپنی زندگی سے مطمئن ہے وہ ہر طرح کی تقدیر سے مطمئن ہے۔
جو خود اپنے سے راضی نہیں وہ تقدیر سے کیوں راضی ہوگا؟ دنیا کے عظیم انسان صاحب مقدر تھے، صاحبان نصیب تھے۔ ان کا عمل تو واضح ہے، ایسا عمل کرنے سے تو اتنی عظمت پیدا نہیں ہو سکتی۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دین پر چلنے والے ضرور فلاح پا سکتے ہیں، لیکن پیغمبروں کا مقدر دیکھیں کہ کس کے گھر میں پیدا ہو کر کیا بن گئے۔ اس کائنات کے اندر تقدیر نے عجب تقسیم کی ہے، کہیں نغمہ ہے، کہیں رنگ، کہیں مور، کہیں کوا۔ پہاڑ کو میخوں کی طرح گاڑ دیا، دریا کو روانی ملی، مچھلی تیرتی ہے، پرندے اڑتے ہیں، سورج روشن ہے، رات تاریک، زندگی فانی ہے، زندگی عطا کرنے والا باقی ہے۔ اسی مقدر کی دل آویزیوں میں ہم نے چند روزہ زندگی صرف کرنی ہے۔ اپنے لطف میں سفر کریں، میرا مقدر میرے مالک نے میرے لیے بہتر مقرر فرمایا ہے، کوئی جھگڑے کی بات نہیں۔ میری تقدیر کی لکیر میرے ہاتھ میں بھی ہے اور اس کے ہاتھ میں بھی، جس سے میرا تعلق ہے۔ جہاز میری تدبیر ہے، بھنور یا کنارہ میری تقدیر۔ مکان بنانا میری تدبیر ہے، اس میں سکون ملتا ہے یا اضطراب، میرا مقدر ہے۔ اگر انسان پیدائش میں اور موت میں آزاد نہیں تو اس کی زندگی کو کیسے آزاد ہو؟ جس کو اپنے آپ پر اعتماد نہ ہو، اسے کسی خوش فہمی پر کیسے اعتماد ہوگا؟ جو انسان اپنے قد سے باہر نہیں نکل سکتا، وہ تقدیر کی حد سے کیسے باہر نکل سکتا ہے؟ بہرحال تقدیر ماننے والوں کے لیے ایک نعمت ہے، نہ ماننے والوں کے لیے ایک آزمائش۔ اگر یہ سوچ لیا جائے کہ ماضی میرا مقدر ہے، حال فیصلے کا لمحہ ہے، مستقبل امکانات کا خزانہ۔ فیصلے سے پہلے ہر راستہ منزل کا راستہ ہو سکتا ہے، لیکن فیصلے کے بعد مسافر کے لیے منزل تک پہنچنے کا راستہ صرف ایک ہی راستہ ہے، اور وہی مقدر ہے۔ مقدر بدل نہیں سکتا، ہمارے پروگرام بدل سکتے ہیں، لیکن امر الہی ٹل نہیں سکتا۔ بڑے بڑے کامیاب انسانوں کو ان کی اولاد نے ایسی ناکامیاں عطا کی ہیں کہ بس خدا کی پناہ۔ اولاد کا عمل بھی والدین کے اعمال کی طرح انسان کی زندگی پر اثر انداز ہو کر اسے ایک مقدر کے حوالے کر دیتا ہے۔ انسان اپنے آپ کو کہاں تک محفوظ کرے گا؟ چراغ کو آندھی اور طوفان سے تو بچایا جا سکتا ہے، لیکن چراغ کے اندر ہی سے تیل ختم ہو جاتا ہے۔ اس چراغ کو کوئی نہیں بجھاتا، یہ خود ہی بجھتا ہے۔ زندگی کی دیوار اپنے بوجھ سے ہی گر جاتی ہے، یہی اس کا مقدر ہے۔ زندگی کو باہر سے خطرہ ہو تو اس کی حفاظت کی جا سکتی ہے، اگر خطرہ اندر ہی ہو تو کیا کیا جائے؟ سانس خود ہی رک جاتی ہے، دل خود ہی بند ہو جاتا ہے، بس یہی مقدر ہے۔ اسے بدلنے کی خواہش اور کوشش تو ضرور ہوتی ہے، لیکن اسے تبدیل کرنا ممکن نہیں ہوتا۔ جو ٹل جائے وہ مقدر نہیں، اندیشہ ہے۔ جو بدل جائے وہ صرف امکان ہے، مقدر نہیں۔ جو نہ بدلے وہ مقدر ہے۔ جو اٹل ہے وہی امر ہے، وہی نصیب۔ ہمارا نصیب جو ہمارے عمل کے تعاون کا بھی محتاج نہیں، اس بارش کی طرح ہے جو آسمانوں سے نازل ہوتی ہے، اور اس زلزلے کی طرح ہے جو زمین کے اندر سے ہی پیدا ہوتا ہے۔ اس میں کسی کا دخل نہیں، یہ فطرت کے فیصلے ہیں، اٹل اور نہ بدلنے والے۔ اس لیے جب تک ہم اللہ تعالیٰ کی رضا میں راضی ہونا نہیں سیکھیں گے نا، ہم لوگ اپنی زندگی کو سکون سے نہیں گزار سکتے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا ہے کہ اگر تو چاہتا ہے کہ وہ ہو جو تو چاہتا ہے تو پہلے وہ کر جو میں چاہتا ہوں، پھر وہی ہوگا جو تو چاہتا ہے۔ پہلے ہمیں اللہ تعالیٰ کی رضا میں خود کو راضی کرنا ہے۔ اس نے ہمیں جس حال میں رکھا ہے، جو ہمیں نوازا ہے، ہمیں اس کا شکر ادا کرنا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو شکر ادا کرنے والا بندہ بہت پسند ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ہمیشہ شکر ادا کرتے رہنا چاہیے، اس نے ہمیں کیا کیا نہیں نوازا۔ ہم انسان ہیں، اس لیے بعض دفعہ مایوس بھی ہو جاتے ہیں، لیکن مایوسی گناہ ہے۔ کہتے ہیں کہ اگر آپ کو لگے کہ اللہ آپ کی سن نہیں رہا، آپ کے ظاہری بات ہے، انسان ہے ہم، تو ہمارے دل میں ایسے وسوسے آتے رہتے ہیں، ہمیں لگتا ہے کہ اللہ ہماری سن نہیں رہا، ہمیں لگتا ہے ہماری عبادتیں قبول نہیں ہو رہی، تو یہ جو شیطان ہے اس کا ہم پر آخری وار ہوتا ہے، کیونکہ اسے تب لگتا ہے کہ یہ انسان تو میرے قابو میں کسی طریقے سے بھی نہیں آ رہا، یہ میرے جال میں کسی طریقے سے پھنس ہی نہیں رہا، تو وہ اسے مایوس کر دیتا ہے، کیونکہ وہ اللہ کی طرف سے انسان کو ملنے والے انعام سے واقف ہو جاتا ہے، اسے پتہ چل جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو کیا انعام دینے والے ہیں۔
تو انسان اگر تب بھی اللہ تعالیٰ کے دامن کو، اللہ تعالیٰ کے یقین کو تھامے رکھے، اس پر یقین رکھے کہ نہیں میرا اللہ مجھے بھی عطا کرے گا، اگر نہیں عطا کیا تو کوئی بہتری ہوگی، مایوسی کا شکار نہ ہو، تو تب اللہ تعالیٰ آپ کو ایسے ایسے انعامات سے نوازے گا کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے ہیں ہم لوگ تو۔ اللہ تعالیٰ تو ہم سے 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرنے والا ہے، وہ کیوں نہیں سنے گا ہماری؟ ہم اگر ماں سے ہی ضد کر رہے ہوں تو وہ ماں ہمیں عطا دے دیتی ہے کہ جاؤ جان چھوڑو، لے لو یہ چیز۔ اللہ تعالیٰ سے بھی مانگتے رہا کریں، اللہ تعالیٰ کو مانگنے والا بندہ بڑا پسند ہے، اور اس نے جو عطا کیا ہے اس کا شکر بھی ادا کرتے رہا کریں، کیونکہ اس کو شکر ادا کرنے والا بندہ بھی بہت پسند ہے۔ امید ہے کہ آپ لوگوں کو اس ویڈیو سے لازمی فائدہ حاصل ہوگا۔ مزید ویڈیوز سننے کے لیے میرے یوٹیوب چینل کو لازمی سبسکرائب کریں، اپنی دعا میں یاد رکھیں، اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔